بسم اللہ الرحمن الرحیم. As much as you can apply yourself in amal, keep yourselves in amal, otherwise sleep. یعنی آدمی عمل میں لگا رہے جب تک ہے بشاشت ہے عمل کرتا رہے. اب بشاشت عمل کی نہیں ہے تو باتیں کرنے کے بجائے سو جائے گا. As much as possible, if a person can apply himself in amals, as long as he has strength to do amals, he must do amals. And now he has no strength to do amals, he should go to rest. Instead of engaging in gossip, he must go into rest. لیکن اجتماعی عملوں کے وقت نہ سوئے. But at the time of ijtimai amals, we shouldn't rest. یہاں تعلیم ہو رہی ہے اور اب امیر صاحب میں تو سو جاتا ہوں. Now there is talim taking place and we tell Amir Sahib that Amir Sahib, I want to sleep. گشت ہو رہا ہے کہ میں تو سو جاتا ہوں. That test is taking place and then I am saying I want to sleep. بلکہ اپنے تقاضوں کو دبا کر اجتماعی عملوں میں تو شریک ہوں. Yes, we should suppress our desires and engage ourselves and take part in the ijtimai amal. اور لایانی سے اپنے آپ کو بچاویں. And we save ourselves, protect ourselves from gossip. ایران توران کی باتوں سے بچاویں. Useless talks also, we save ourselves from غیبت کرنے سے بچاویں اپنے آپ. we protect ourselves from backbiting. کسی کو ایذا پہنچانے سے حفاظت کرے اپنی. And we protect ourselves and refrain from troubling, hurting others. اپنے ساتھیوں کا خوب اکرام کریں. We make a lot of ikram, we serve our sathis. ہر ساتھی کو اپنے سے بہتر سمجھیں. And we consider every other sathi as being better than us. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ اپنی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسے اصحاب کہف ہیں اور میں ان کے ساتھ ایک کتا ہوں. He's saying every sathi, Maulana Yusuf Rahmatullah used to say that every sathi in the Jamaat should feel that all these sathis are, I am the dog of the Ashab Kahf. کہ میں تو ایک بے حیثیت آدمی ہوں, ان کے ساتھ اللہ نے مجھے لگا دیا ہے. I am nothing. Allah subhanahu wa ta'ala has placed me with these people. اور ہر ایک کی خوبیاں دیکھیں. And look at the good of everyone. Look. اللہ نے آنکھیں دی ہیں خوبیاں دیکھنے کے لیے دی ہیں. Allah has given us these eyes to see the good in others. ارے بھائی اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ Why has Allah given اللہ us نے eyes? آنکھیں خوبیاں دیکھنے کے لیے دی. So that we look at good. جیسے اللہ نے منہ جو ہم کو دیا ہے نا, منہ اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے دیا ہے. Like Allah has given us the mouth to eat good things. ہم بدبودار چیز کھاتے ہیں؟ Do we eat things that have foul smell? نہیں کھاتے. No, we don't eat. باسی چیز کھانا پسند نہیں کرتے. We don't like eating آنکھیں stale اللہ things. نے خوبیاں دیکھنے کے لیے دی. So eyes Allah has given us to see good. برائی کے وقت تو بند کرنے کو کہا ہے کہ آدمی برائی نہ دیکھے کسی. When there is evil, when there is something bad, we close our eyes. اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں. So look at the goodness of our اپنے sathis. ساتھیوں کی خوب خدمت کریں. And we serve our sathis. اپنے امیر کی خدمت We کریں. also serve our Amir. اور امیر کی خدمت اس کی اطاعت ہے. And to serve the Amir, serving the Amir is to obey the Amir. ہاں, امیر کی خدمت ہے کہ آدمی امیر کے پیر دبا دے, سر میں تیل ڈال دے اور پھر تعلیم کے وقت سو جائے. Serving the Amir is not that we press his legs, we apply oil on his head, and then at the time of talim we go to sleep. No. بلکہ امیر کی منشا سمجھیں. But we try and understand the desire of the Amir. اعمال میں رغبت پیدا کریں. We create strength in Amal. اور امیر صاحب سے کہہ دیں کہ جس وقت جو تقاضا ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں. Tell the Amir Sahib that at whatever time, whatever is the need, I am ready for it. تو پھر انشاءاللہ کام میں لگنا اور کام کے اعمال میں رغبت پیدا کرنا آسان ہو جائے گا. Then it will become easy to do Amal, it will be easy to do work. مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. We should always be very considerate about the Amal, the adab of etiquettes of the masjid. جماعت میں نکل کر ہمارا قیام مسجد میں ہوتا ہے. Because whilst in Jamaat, our stay is in the masjid. مسجد اللہ کا گھر ہے. Masjid is the house of Allah. شاہی دربار ہے. It's a great house. یہ نہ ہو کہ کثرت سے مسجد میں رہتے رہتے مسجد کا احترام ہی ختم ہو جائے. It shouldn't be that by continuously staying in the masjid, we lose the adab, the respect of the masjid. اپنا سامان ایک طرف لگاویں. We put our luggage on one corner, one side. اور ہمیشہ اس پر چادر ڈالی رکھیں. And always we keep it covered with a sheet of cloth. اگر مسجد میں کچھ کچرا وغیرہ ہے تو اس کو صاف کر دیں. If there is any dirt in the masjid, we clean it up. مسجد میں ہم آرام کریں گے تو ایک طرف آرام کریں. If we are resting in the masjid, we will rest on one side of the اور masjid. بغیر موٹا کپڑا بچھائے مسجد میں نہ سوئیں. Without laying a thick cloth, we shouldn't sleep in the masjid. ہاں, پتلی چادر اوڑھ کے سوئیں. And we should also cover a thin sheet over us. ایک بستر پر ایک ہی آدمی سوئے. On one bedding, only one person should sleep. ہاں, ہر ساتھی تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے سوئے. And we should leave some gaps between each other. مسجد کی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں, وقف کا مال ہے. We use the things of the masjid. This is waqf. بقدر ضرورت استعمال کی گنجائش ہے اس. We only use it as per need. ضرورت سے زائد ہم استعمال کریں گے تو بہت بڑی جواب دہی ہوگی. If we use it more than necessary, it becomes a great responsibility, great burden upon us. جتنا ضرورت ہو اتنا استعمال کریں. Whatever is the need, only that much we use. بلکہ اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ مسجد میں 2-3 دن قیام کے بعد جب ہم جا رہے ہوں
تو مسجد کے خرچے کے لیے اپنے طرف سے کچھ رقم جمع کر دیں. In fact, even if we have used it according to our needs, as per our needs, the day we leave from the masjid, after staying there in the masjid for 2-3 days, we leave something, a bit of money for the masjid, for the expenses of the masjid into the masjid. مسجد سے ہم جاوے تو اس کو بہتر حالت میں چھوڑ کے جاوے. When we leave the masjid, we leave it in a better condition that we had found. جس حالت میں ہم نے مسجد کو پایا تھا اس سے بہتر حالت میں چھوڑیں. We leave it in a better condition than what we found it. اس کی صفائی کر دیں. We clean the masjid. تو اس طرح سے مسجد کے آداب کا خیال کریں. Like this, we will take care of the etiquettes of the masjid. اور مقامی لوگوں کی بھی خدمت کریں. And we will serve the local people also. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی تمہارا جتنا دسترخوان وسیع ہوگا اتنا تمہارا کام وسیع ہوگا. As the Shaykh Rahmatullah used to say, that if your dastarkhan is going to be long, that is how much your work will spread. The more you will spread your dastarkhan, the more you will be able to spread your work. مقامی لوگوں کو بھی کھلاویں. Yeah, you feed the local people as well. ہاں اپنا جو جان مال ہے وہ ان پر خرچ کریں. Spend your life and wealth upon them. ہاں یہ کام اپنی جان مال سے ہے. This work is with our own wealth and health. اپنی جان اپنا مال ہے. Every person's own wealth and health. اس کے لیے چندہ نہیں ہے. There is no donation to it. تبلیغ میں کسی بھی کام کے لیے چندہ نہیں ہے. In tabligh, in the effort of tabligh, there is no donation for any work. اپنی جان مال سے کرنا ہے. Everything is being done by اللہ نے oneself. جس کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. Allah subhanahu, we spend from whatever Allah has given us. نہیں ہے تو خرچ کر لے آدمی. If we do not have, we take we borrow from somebody, اور پھر واپس آنے کے بعد قرضہ ادا کر دیں. and then when we return, we refund whatever we have borrowed from somebody. کسی سے سوال نہ کریں. But we shouldn't ask from anyone. ہاں اس راستے میں نکل کر اس کا اہتمام کرنا ہے. کسی سے سوال نہ کریں. We shouldn't, in this part of Allah subhanahu wa ta'ala, we should not ask from anyone. ایک تو زبان کا سوال ہوتا ہے, One is to ask by our tongue. ایک دل کا سوال One ہوتا is ہے. to ask from our hearts. نہ زبان کا سوال کریں نہ دل کا سوال کریں. Nor shall we ask from our tongue, nor shall we ask from our hearts. اور فضول خرچی نہ کریں. And we will not do extravagance اپنے کھانے پینے میں اور دیگر ضروریات میں میانہ روی اختیار کریں. in our expenses, whether in our feeding, in everything. We have the middle way. ہاں اپنا نظام ایسے بنائے کہ بھائی ہمارے پاس مثلا 500 کوچا ہے اور 40 دن چلانے ہیں تو اس ترتیب کے ساتھ اس کا استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ 500 کوچا ایک مہینے میں پورے کر دیا, آخری 10 دن کیا کریں گے پھر. We plan in such a way that if we have 500 kwacha for 40 days, we distribute it and we share it accordingly and plan it. It shouldn't be that we spend carelessly, that in 30 days we finish the 500 kwacha and we don't have anything for 10 days, for the rest of the 10 days. But we plan nicely. ترتیب کے ساتھ خرچ کریں. Yeah, we spend systematically. فضول خرچی نہ کریں. We shouldn't be extravagant. ہاں اور بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال نہ کریں. And without permission, we shouldn't use anybody's things. بعض چیزیں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ایک دوسروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. There are some things which we need to use for others. کوئی ساتھی قرآن شریف لے کر آئے تھے, انہوں نے وہاں رکھا ہے, انہوں نے نماز کے زکوٰۃ باندھی. اب وہ انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ نماز پڑھ کے پھر وہ تلاوت کریں گے, اور آپ نے وہ نماز پڑھے تو اس وقت وہاں سے قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا, تو ان کا معمول رہ جائے گا. وہ اپنے لیے لائے تھے. اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ ان کو پہلے سے پوچھتے کہ مجھے تلاوت کرنی ہے, تو وہ کہیں گے نہیں مجھے پڑھنا ہے ابھی. تو ایسے اور کوئی چیز ایسی ہے تو بغیر اجازت استعمال نہ کریں. There are some things that we need to use for each other. For example, he was saying, so for that, without permission, we shouldn't use anything. He's given an example that the Sachi has taken his Quran with him in Jamaat, and now he has just placed it on some place, and he's performing Salat. He started performing Salat with the intention that after I finish my Salat, I will continue reading the Quran, or I will finish my Mamulat. Now, whilst this person has started his Salat, he would come and take the Quran and start reading the Quran without his permission. Now what will happen that after he has finished Salat, he will not be able to finish his Mamulat. So such things happen. For this reason he's saying we shouldn't use anybody's things without asking for his permission. ان چاروں چیزوں سے خوب پرہیز کریں. So we have to save ourselves a lot from these 4 things. زبان کے سوال سے, from asking by our tongue, دل کے سوال سے, from asking from our hearts, فضول خرچی سے, from extravagancy, اور کسی کی چیز بلا اجازت استعمال کرنے سے. and to use other people's things without their permission. اپنی ضروریات میں اپنی چیز استعمال کریں. For your own needs, you use your own things. اس کے لیے سفر کے وقت ہی اپنی ضروریات ساتھ میں لے لیں. That is why before traveling, whatever we need, we carry it with us. اپنی ضرورت کے کپڑے, the clothes that we need for اپنا بستر, our own beddings,
اور اپنی جو کچھ ضروریات ہے روزمرہ کی اس کو اپنے ساتھ رکھیں. And whatever we need on a daily basis, we keep it with us. کوئی آدمی بیمار ہے, مستقل ٹیبلٹ چلتی ہے, اس کی اپنی گولی ساتھ میں رکھیں. If somebody is sick and he has medication on a daily basis, he should always have his یا medicine. اور کوئی ایسی ضرورت ہے اپنے ساتھ لے جانے کی, اس کو ساتھ میں رکھیں. Like this, there is any other thing that he needs on a daily basis, he should always keep it with him. لیکن ضرورتوں کو اتنا نہ بڑھا دے کہ وہ بستر اٹھانا ہی مشکل ہو جائے. But we shouldn't increase our needs that to carry our beddings also becomes difficult. ہاں, بعض مرتبہ آدمی جاتا ہے تو 10 جوڑی کپڑے اندر بیگ میں لے رہا ہے. Sometimes when a person goes, he carries 10 pairs of clothes. اب وہ یہاں سے تو ہوش میں ہے نہیں, جوش میں جا رہے ہیں, لیکن ذرا ایک دن ایک مسجد سے دوسری مسجد اٹھا کے جا رہے ہیں. ہمیں صاحب مجھے آدھے کپڑے کسی جگہ چھوڑنے کوئی جگہ ہے ادھر. Saying when he's leaving, پہلے سے ہی جو ہے ضرورت کے بقدر لیں, زیادہ نہ لیں. he's saying when a person is leaving, mashallah, he's so happy, so he carries 10 pairs of clothes. He's carried it. Now he has gone to one masjid, now to carry it from the first masjid to the other masjid, it's a bit difficult. So now he tells the Amisa, I have many clothes now. Is it possible that we can leave a few somewhere behind? So from the beginning, we only carry what is necessary for us. یہ جو ہماری اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد کی جو زندگی ہے, وہ اصل زندگی ہے جو ہمیں سیکھنی ہے وہاں. He's saying, خروج کے دور میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں وہاں, بھائی 4 جوڑی کپڑے ہیں, ایک برتن کا سیٹ ہے, اور 2 چادریں ہیں, ایک تکیہ ہے, اس پر آدمی گزارا کرتا ہے. اور 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں, تو جب 4 مہینے کسی ضروریات سے گزر جاتے ہیں تو زندگی اس سے نہیں گزر سکتی ہے. he's saying that once we are in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, how we are going to spend our time with a few things, just the basic necessities, and we manage to live. Is it not possible that after we are back from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we cannot spend our life? 12 آدمیوں کی جماعت ہے, ایک برتن کا سیٹ ہوتا ہے, تو اس میں 4 مہینے گزرتے نہیں گزرتے. He's saying if a jamaat of 12 brothers carries one set of pots, don't we manage to spend our time, our life? 2 وقت کھانا بھی پکتا ہے, ناشتہ بھی ہوتا ہے, سارے کام اس میں ہو جاتے ہیں. We manage to eat 2 times a day, and we also manage to have breakfast. All our needs are fulfilled. تو 12 آدمی اس برتن کے سیٹ میں اپنا گزارا کر سکتے ہیں. تو گھر آنے کے بعد 2 برابر 4 آدمی ہیں, 2 میاں بیوی ہیں, 2 بچے ہیں, اور ان کا کچن دیکھیں کہ پورا ایک کمرہ بھرا ہوا ہے. تو اصل گزارا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ جو اتنے سے سامان میں آدمی کی زندگی گزر سکتی ہے. He's saying a jamaat of 12 brothers, they manage with those 2 pots, with a set of pots, to get their needs fulfilled by eating 2 times and also breakfast very comfortably. And when we go back home, we are only 2 children, or maybe 4, 5 people in the family, and we have that big kitchen and all those goods. So can we not also spend our life with these few things? تو یہ کوشش کریں کہ ہم ایک عملی زندگی کی مشق کرتے ہیں وہاں پر. That is why we try in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to make effort to practice upon a simple life. یہ نہیں کہ بھئی یہ 4 مہینے کیسے پورے ہو جلدی تاکہ ہم جا کے گھر میں آرام کریں پھر, اور یہ کیسے 4 مہینے جلدی پورے ہو جائیں تاکہ ہم گھر جا کے پھر بڑے دسترخوان میں خوب کھانا کھاویں, اور یہ کیسے 4 مہینے پورے ہو جائے تاکہ ہم گھر جا کے 10, 12, 20 جوڑی کپڑوں کے ساتھ زندگی گزاریں. بلکہ یہ مشق ہے اس زندگی کی جو ہمیں باقی زندگی میں گزارنی ہے کہ بھئی 3-4 جوڑی کپڑوں کے ساتھ اور معمولی سامان کے ساتھ آدمی دنیا کے 60-70 سال گزار سکتا ہے. He is trying to explain that this going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala is a practice upon leading a way of life which can easily be done in the path of Allah subhanahu wa ta'ala with bare necessities, so that when we go back we are able to lead our life accordingly. Not that in the path of Allah subhanahu wa ta'ala we go with the intention that, when we go back, I will go back home and I will have all these things, I will have a big kitchen, I will have big things, I will eat more food and I will rest. No. But in this time that we are in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we are practicing so that we are able to lead our life easily. اور ہماری جماعتیں اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں. And our jamaats will try as much as possible to walk, that our jamaats should be walking. پیدل اس لیے نہیں کہ پیسے نہیں ہیں. We will walk not because we do not have money. پیدل چلنا ایک عمل ہے. To walk, to go pedal is an amal on its own. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بھئی ہم جب پیدل چلتے ہیں تو ہمارے پیر زمین پر نہیں باطل پر پڑتے ہیں. One elderly was saying, one sheikh was saying that when we are walking, our feet are falling not on the earth, but they are falling on batil, falsehood. کہ ہمارے پیدل چلنے سے دنیا کا باطل کٹے گا. By walking, by our going pedal, the batil, the falsehood of this dunya in this world will be eradicated. ایک مسجد کے دوسری مسجد جانا ہے, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے,
تو کوشش کریں زیادہ تر پیدل چلیں. We need to go from one masjid to another. We need to go from one village to another. We try as much as possible to go by foot. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں. We will go whilst remembering Allah subhanahu wa آپس ta'ala. میں سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں. Whilst we are going, we will be learning and teaching. اور انسانیت کی ہدایت کی دعائیں مانگتے ہوئے چلیں. And we will be walking whilst making dua of hidayat, guidance for the entire mankind. زمین کے جس حصے پر ہم چلیں گے قیامت کے دن وہ ہمارے حق میں گواہی دے گی. The path of earth on which we will be walking tomorrow on the day of Qiyamah will be testimony. جن درختوں اور پتوں کے پاس سے گزریں گے، پتھروں کے پاس سے گزریں گے، وہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے. The stones, the rocks and the trees that we will pass by will on the day of Qiyamah will bear witness for us. ہاں، اس لیے پیدل چلیں. That is why we must walk. چلو گے انشاءاللہ؟ We will all walk inshallah. ارے بھائی چلیں گے انشاءاللہ. We will all walk اور inshallah. اللہ کے نام پر چلیں گے. We will walk in the name of Allah, for the sake of Allah. تو پھر انشاءاللہ ہم جہاں جہاں چلیں گے اللہ وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا دے گا. Then inshallah wherever we will walk, Allah subhanahu wa ta'ala will spread the wind of hidayah, guidance. چھوٹی چھوٹی بستیوں تک جاویں. We will go to all small localities as well. ہمارے قیام کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے. For our rest, for our stay, it is not necessary to have a masjid. صحابہ کی جماعتیں دنیا میں گئے تو کہاں مسجدیں بنی ہوئی تھی؟ The Jamaats of Sahaba Azmain, wherever they went, were there any masjids where they went? اصل تو قیام وہاں ہے جہاں مسلمانوں کے گھر ہیں. The actual stay is where the Muslims are living. دیہاتوں میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں 5, 10, 15 مسلمانوں کے گھر ہیں، وہاں مسجد نہیں ہے. There are so many villages where there are 5, 10 Muslim houses, but there are no masjids there. تو وہاں پر جا کر قیام کی شکل بنائیں. So there we try and stay there. کوئی ایسی سوشل جگہ ہے، کوئی کسی کا گھر خالی پڑا ہوا ہے تو وہاں ہم ٹھہر لیں، لیکن وہاں جا کر ہم مسلمان بھائیوں میں محنت کریں. We try and look for a place there. Maybe there is an empty house or there is a social place where a person where the Jamaat could stay. We stay there and we look for the Muslims in that location. ہاں، ان کی ایمان کی حفاظت کا ہم ذریعہ بنیں. We will become a means of the protection of their iman. اور وہاں پر اذان نماز با جماعت شروع کروا دیں. And we start there salat with Jamaat. تو کریں گے انشاءاللہ. We will all do so inshallah. ارے بھائی کریں گے Inshallah, we will all do so inshallah. ابھی انشاءاللہ میں آواز نہیں آ رہی برابر. Saying I can't hear that inshallah. Inshallah. کریں گے انشاءاللہ. Inshallah. تھک گئے لگتا ہے. Saying we are tired. Looks like we are tired. ارے یہ تھکن تو ابھی دور ہو جائے گی، Inshallah. لیکن this اس کا tiredness جو will اجر go ملے away. گا نہیں وہ باقی رہے گا. But the reward that we will get will remain forever. سب طے کرو انشاءاللہ کہ اس طرح اپنا وقت گزاریں گے. We all decide, make the intention that this is how we will spend our time. جماعت میں inshallah. جانے والے جماعت میں وقت گزاریں گے اس طرح، اور جو گھروں پر جا رہے ہیں وہ ان اعمال کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر پر وقت گزاریں گے. Those that are going in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, they will spend their time like this, and those that are going back home, they will also do the amals and work, spend their times in amal. اور اس کام کو موت کے آخری سانس تک کریں گے. And we will do this work till the last breath of our life. اللہ ہم سب کو توفیق عطا May فرمائے. Allah give all of us the tawfiq. جزاکم اللہ. ادھر چلے مترجم ڈاکٹر صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معظم دوستوں بزرگ بھائیو، زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، زندگی بنانے کے لیے. اللہ نے ہمیں دنیا میں جو زندگی دی ہے وہ آخرت کی ایک ابدی زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے بنانے کے لیے دی ہے. اور آخرت کی زندگی بنتی ایمان اور اعمال سے. جتنا آدمی اپنے ایمان پر اعمال پر محنت کرے گا اور ایمان کو بنائے گا، ایمان کو بنانے کے معنی ہے کہ اپنے دل میں اتنا خوف خدا پیدا کر دے کہ جو اللہ کرے اس سے گناہوں سے بچا لے.
حرام سے بچا لے اور اللہ کی ذات عالی سے اتنی امید وابستہ کر لے کہ اللہ کے سوا کسی مخلوق کی طرف اس کی نظر نہ جائے. زندگی کے ہر مسئلے میں آدمی کی نگاہ اللہ پر جانی چاہیے، اس لیے کہ ہر مسئلے کا حل کرنے والا اللہ ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، مال والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر انسان کا. ایمان اسی کا نام ہے. ہر کام میں امید ہو تو ایک اللہ سے ہو اور ڈر ہو تو ایک اللہ کا ہو. ہمارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ میں اسی کا پہلا مطالبہ، لا الہ پہلے ہے کہ اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کا یقین نکالو، اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کا خوف نکالو، اپنے دلوں سے اللہ کے سوا کسی سے امید ہے اسے نکالو. اور الا اللہ میں یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ایک اللہ ہی کا ڈر حاصل کرو، پیدا کرو. ہاں، اللہ ہی سے ڈرنا ہے. اور اپنے دل میں امید ہو تو ایک اللہ ہی سے امید ہو. جس دل میں ایک اللہ کا خوف آ جاتا ہے اس دل میں خدا کے غیر کا خوف باقی نہیں رہتا. اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس دل سے جس مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. آدمی کے دل میں جس مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں، اور جب ایک اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کے سوا ہر مخلوق کا خوف دل میں آ جاتا ہے. آدمی پھر ہر مخلوق سے ڈرتا ہے. اسی میرے بھائی میرے عزیزو، یہ دین کی محنت اسی کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں 24 گھنٹے ہماری زبان کا بول ایمانی بول بنے. ڈر ہو تو اللہ کا ڈر ہو، ڈریں تو اللہ سے ڈریں، اور امید وابستہ کریں تو اللہ ہی سے کریں. ایمان کو بولنا، ایمان کو سننا، ایمان کے تذکرے کرنا، اللہ کی قدرت کو سوچنا. آدمی سوچے، اللہ کی قدرت کو سوچے کہ یہ پوری کائنات کو بنایا اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. ایک ہی زمین ہے، اس زمین میں مختلف پھل کے درخت ہوتے ہیں. ان تمام درختوں کے پھل الگ ہیں، ان کا رنگ اور کلر الگ ہے، اس کا ذائقہ مزہ الگ ہے. زمین ایک ہے، پانی ایک ہے. تو کیا ہے یہ کہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی نشانی اور علامتوں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں اور علامات میں سے ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْعُقُلِ. کہ اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین آپس میں ملی ہوئی ہے، مختلف زمینیں ملی ہوئی ہیں، اور اس زمین میں مختلف قسم کے پھلوں کے درخت اور مختلف قسم کی دوست اناج وغیرہ کو اللہ نے اگایا ہے. کچھ شاخ والے ہیں، کچھ بغیر شاخ کے ہیں. ہاں، لیکن ہر پھل کا مزہ الگ ہے اور ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے. ہاں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے اللہ کو پہچانو. تمہارا اللہ کون ہے؟ تمہارے لیے عبرت ہے یہ کہ تم اپنے جانوروں کو ہرا ہرا گھاس کھلاتے ہو. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. کہ اللہ تعالیٰ شانو تمہارے جانوروں میں سے تمہارے لیے ایسا صاف اور شفاف اور ایسا آسانی سے آدمی پی لے، ایسا اللہ نے سفید دودھ پیدا کیا ہے. جانور کھاتا ہے ہری گھاس اور اللہ اس کے پیٹ سے
اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے سفید سفید دودھ، اور وہ دودھ کی عجیب خدا کی قدرت ہے. وہ دودھ کو اللہ تعالیٰ جانور کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ان دونوں کے بیچ میں سے خدا دودھ کو نکالتا ہے، اور وہ اتنا فلٹر شدہ ہوتا ہے دودھ کہ اس دودھ میں گوبر کا کوئی چیز اندر آتی نہیں، صاف شفا ہوتا دودھ. اللہ کی قدرت ہی ہے. اس کو سوچے آدمی تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اور اس مخلوق کا آدمی ایمان کی نگاہ سے دیکھے، ایمان کی نگاہ سے کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. ہاں، اور میرے بھائی آدمی اسی کو سوچتا رہے، سنتا رہے. ہاں، آج کل کی موبائل کی دنیا میں آدمی موبائل کو دیکھ دیکھ کے خدا کے غیر کو ہی دیکھتا رہتا ہے 24 گھنٹے، اور اسی کو سوچتا ہے اور اپنے ایمان کو بے دوست برباد کرتا ہے. ہاں، دو ہی دل میں آتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے، اور جو بے دوستوں دل میں وہی آتا ہے. اللہ اور اللہ کی طاقت، قدرت، اللہ کی ذات و صفات کے خود دل میں نہیں آ رہا. اس لیے ہم اب جو ہے اپنی اس جماعتوں میں نکلنے کا مقصد یہی ہے کہ جماعتوں میں نکل کر 24 گھنٹے ان باتوں کو بولیں، اس کی دعوت دیں، اور اس تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس کو سنیں، اس کو سوچیں، اور اس کی مشق کر کے اپنے اندر لائیں، اور پھر اسی فکروں کے ساتھ اپنے گھر آ کر بھی، اپنے کاروبار وغیرہ میں بھی انہی فکروں کے ساتھ اپنے اوقات کو گزاریں. ہاں، کاروبار میں جاؤ تو کاروبار میں بیٹھ کے سوچو کہ اس بازار میں کتنے انسانوں کی دکانیں کاروبار ہیں، لیکن کسی کو کچھ روزی مل رہی ہے، کسی کو کچھ روزی مل رہی ہے، تو روزی کا رزاق ایک اللہ ہے، اور وہ دے رہا ہے، اور جس کو جتنا دے رہا ہے اتنا ہی مل رہا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جو جانے والے ہیں وہ ان فکروں کو لے کر جائیں، اس محنت کو لے کر جائیں، اپنے ایمان کی فکر لے کر جائیں، اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کا فکر لے کر جائیں کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے آخرت کی تو منتقل ہونا ہے، وہاں میرے ساتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ دنیا یہیں چھوٹ جائے گی. میرے ساتھ آنے والی چیز میرا ایمان اور اعمال ہے، مجھے اس کو بنانا ہے، اس کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی کا نظام بنانا ہے. And dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us our life. And this life is not only to be led, but this life is there to be made. We have to make our life. We have to make our life based on Iman and Amal. Because there are other occasions that we have to face. The life of Akhirat, the life of the grave, where Iman and Amal is necessary to be successful. So Allah has given us our life, that our life is made. And our life is made through Iman, through Deen. We go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to develop our Iman. That in our heart, the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala comes. Everything else comes out from our heart. The greatness of Allah subhanahu wa ta'ala comes in our heart. So that our attention is always towards Allah subhanahu wa ta'ala. We don't look at anything else for the satisfaction of our needs. But we look at Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is the one who will fulfill my needs. Also, that we have to develop Iman, that we abstain from those things which Allah has forbidden. Our life becomes based on what Allah has ordered us to do, and we abstain from those things which Allah has made haram for us, or we abstain from those things. So when we go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we should to develop this type of Iman. That in our heart, whenever there is a need, we turn to Allah, we look at Allah, because everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Our needs are fulfilled by Allah subhanahu wa ta'ala. So our gaze should always be on Allah subhanahu wa ta'ala. We should not look at the creation, no matter what the creation is, that they can fulfill our needs. No, it is Allah and Allah alone who fulfills our needs. This must come into the depths of our heart. That is what going out in the path of Allah is for.
that in our hearts comes the greatness of Allah. And this is the reality, that the heart in which there is the greatness of Allah, everything else becomes insignificant. We should have no fear of anything. From the heart, when the fear of everything is removed from the heart, and only the greatness of Allah is in the heart, then that heart will not be affected by anything. Today, my dear brothers, the fear of Allah has come out of our hearts. Taqwa, the reverential awe of Allah subhanahu wa ta'ala has come out of our hearts. So we are affected and we fear everything else. But the reality is that the heart in which there is the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, then the fear of everything else comes out. When a person removes the fear of anything from his heart, then that thing becomes ineffective. It doesn't affect him. The fear of anything, when it comes out of the heart, then that thing has lost its effect for that person. So this is why we go out in the path of Allah, to develop our iman, to develop the greatness of Allah, that it comes in our hearts. And Allah subhanahu wa ta'ala, when we go out in the path of Allah, we look and we talk about the greatness of Allah. Because Allah subhanahu wa ta'ala wants us to develop our iman. Allah gives examples in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, and just imagine, in the whole world, how many different types of fruit there are. And they grow from the same ground. Everyone has its own shape, color, taste. So we can recognize the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah describes it in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says words to this effect, don't you see the land, how it is associated with each other? But how from this very land, different type of fruits, Allah makes it grow. Different types of food, each one with its own color, each one with its own taste, each one with its own benefit. This is Allah subhanahu wa ta'ala. Don't you reflect on this? And if you reflect on it, it will develop our iman. So this is what it is, that we make effort and we reflect on this. And in the same way, when we look around us, what Allah has created, everything Allah has created with His own power and goodness. Allah is the one who has created everything. We see the creation of Allah subhanahu wa ta'ala before us. And it gives us opportunity to reflect on it, to think about it. That is why we go out in the path of Allah, to develop our iman. So, when we go out in the path of Allah, we develop our iman, so that when we come back, when we are striving, eventually a time comes when we are always conscious only of Allah. We relate our needs only to Allah. We are afraid only of Allah. Everything else's fear comes out of our heart. We develop our iman to that extent, that nothing else matters. What matters is pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. Because the reality is, everything is only in the hands of Allah. Allah is the only being that can fulfill our needs. It's the only being who can make us successful. It is the only being that matters. Everything else is insignificant and irrelevant. This is the type of iman we want to develop when we go out in the path of Allah. So that even when we come back home, or when we should reflect, look how Allah has made it, that there are people, everyone is busy in his business. There are hundreds of businesses. Who is the one who provides the livelihood of everyone? It is Allah. Allah is the one who has made a decision what a person will get and how much he will get. It is in the control of Allah. It is not in the control of anyone else. So our attention should always be on Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reason we go and strive in the path of Allah. A person whose iman is made, whose actions are corrected, that is the person who will be successful. And this is the reality that we have to develop in ourselves. To strive in the path of Allah, to make effort, to talk about Allah subhanahu wa ta'ala. When we are out in the path of Allah, talk about Him, think about Him, reflect about Him, so that our iman is developed. And it is this iman that will give us success.
And this is what is important. Everything else is unimportant. The reality is that a person must develop the greatness of Allah in his heart so that his life is regulated, looking at Allah, that Allah is a being who will fulfill my needs. اسی میں بھائیوں جو جا رہے ہیں اللہ کے راہ میں اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے، اور جو گھر جا رہے ہیں وہ بھی یہاں سے آئندہ کے لیے ارادہ کر کے جائیں کہ بھائی انشاءاللہ اس ایمان کی محنت کو جو اللہ کے نبی نے ہمیں دنیا میں عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی محنت کو کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بزرگوں نے ایک آسان راستہ دکھایا ہے اس ترتیب پر اپنے آپ کو لانا ہے۔ سالانہ 4 مہینے یا چلی کی ترتیب بناویں اور اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں نکالنے کی فکر کریں۔ مہینے میں 3 دن کا اہتمام کریں، 27 دن اپنی دنیا کے کاروبار حلال پاک روزی کمانے میں لگائیں، 3 دن اللہ کے راہ میں نکلنے کی ترتیب بنائیں۔ روزانہ کا ایمان کی محنت کا نظام بنائیں اپنے 24 گھنٹے میں سے آپ 2.5 گھنٹے کم سے کم، اور اللہ توفیق دیں تو فارغ جتنا وقت تمہارے پاس ہمارے پاس ہے، ہم ایمان کے بنانے کے لیے ایمان کا مرکز مسجد ہے، مسجد میں اپنے اوقات کو دیں، اور وہاں سے اپنی ملاقاتوں میں ایمان کی دعوت دینے، ایمان کی بات کرنے کے لیے ہم گھر گھر پر جانے کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے فارغ کر کے وقت لگائیں۔ اپنی مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، فضائل کی تعلیم کے ذریعے اپنے ایمان کو پانی پہنچائیں۔ فضائل کی تعلیم اپنی مسجدوں میں خود کریں، اور ایک مسلمان کو اس تعلیم میں جوڑنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھروں میں اپنی بیوی بچوں کی ایمانی تربیت کے لیے گھروں میں فضائل کی تعلیم کا خود اہتمام کریں، اور ان کو لے کر بیٹھیں، اور ان کے اندر آخرت کا فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان تمام محنتوں کے ساتھ رات کو اٹھ کر اللہ سے ایمان مانگیں۔ ایمان مانگنے کی چیز ہے، اللہ نے ایمان کو مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ میں ایمان کو مانگنے کی حکم دیا اللہ نے، مانگو، اللہ سے دعا مانگو، وہ راستہ مانگو جس راستے پر اللہ کے نیک بندے چلے ہیں، اور جن کو اللہ نے کامیاب کیا ہے وہ ایمان کا راستہ ہے، اللہ کی ذات و صفات کے یقین کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اور نمازوں کے بعد بھاگو مت، نمازوں کے بعد بھاگنا نہیں چاہیے، نمازوں کے بعد بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ کر جانا چاہیے۔ جو بھی تمہارا کام مسئلہ مشکل ہے، اس مشکل کا حل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ضرورتوں کو نمازوں کے بعد اللہ سے مانگا کرو۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ سے وہ ایمان مانگے اللہ سے کہ اللہ جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں دے دے، اور تو جو زندگی چاہتا ہے وہ زندگی ہمیں دے دے، اور پوری امت کے اللہ سے سجدہ فرما دے۔ اس کے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہم اپنے اوقات کو گزاریں۔ کرو گے؟ MashaAllah, there are those brothers who are going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your sacrifice and make it a means of goodness for everyone. And those people are returning home also. We should go back home with the intention that in future I will arrange my affairs in such a manner that I can also go out in the path of Allah. But while we are at home, Allah subhanahu wa ta'ala has opened in this age and time a simple pattern of effort which all of us can engage in. We should worry about becoming punctual and becoming regular in engaging in the effort of Nabuwwat while we are at home also. For this, we have to take time, we have to make arrangements, and we have to worry how I can come onto the pattern of effort where I can start spending 4 months every year in the path of Allah, where I can spend so many days every month in the path of Allah, so many hours in the path of Allah. We should have this concern. Together with that, we should worry about taking part in the local amals that are taking place in the masjid. This masjid is a place for developing our iman, so we should spend time in the masjid. As much as possible. There is a pattern of effort where while we are in the masjid, we make mulaqats with people, to remind them about Allah subhanahu wa ta'ala. We make effort for that. Together with that, in our masjid, there should be the amal of ta'lim. We should take part in that ta'lim. Ta'lim is very important for us. It creates in us an urge to follow deen. So, this ta'lim that is taking place in the masjid, we should be punctual with that. Together with that, we should, with our children, our wife and children in our homes, we should worry about making ta'lim in our homes, so that
the enthusiasm to follow deen can be created in the members of our household. We should worry about that. And together with that, we should worry about getting up for tahajjud and making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. We should create a relationship with Allah and ask Allah subhanahu wa ta'ala for our needs. We should do this all the time. Because Allah is also, Iman is a thing to be asked for. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has ordered us, in Surah Fatiha, what we are asking Allah. Oh Allah, guide me on the path of those people whom you favored. We are asking Allah. So, we should worry about it, ask Allah for the Iman that is required. And that our lives come on deen, we should ask from Allah subhanahu wa ta'ala. And so, while we are at home, we should engage ourselves in this amal. We should worry about it. And we should make our life in such a manner that we engage in this amal so that this deen comes in our life. Inshallah, this attitude will go back to our homes, so we engage in the effort while we are at home also. Inshallah, we'll all try, inshallah. اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی اللہ سے کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ کے لینا چاہیے. جو کثرت سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر تنگی سے اس کو نکالے گا. ہر جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اور ہر غم سے خدا نجات دے گا. اور من کل ہم فرجا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تینوں چیزیں استغفار میں ہیں. لہذا اپنے روزانہ میں دوستو استغفار کی کثرت کریں اور اللہ کی یاد میں لگیں، اور اللہ کے نبی پر درود پاک بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو میرے بھائیوں ذکر الہی کے ساتھ اور دعا، اللہ سے دعا مانگیں. یہ اجتماعی دعا کو میرے دوستو ایک تعلیم کے اعتبار سے، ورنہ ہمیں انفرادی طور پر روزانہ وقت نکال کر اللہ سے اپنی ایک ایک ضرورت مانگنا چاہیے. اپنے لیے اور پوری امت کی دعا مانگنی چاہیے. اس کے وقت نکالے آدمی، وقت خاص نکال کر انفرادی دعاؤں میں اللہ سے آوزاری کے ساتھ مانگے اور دعا والے بنے. اس لیے میرے بھائیوں، دعا ہی ایک میرے دوست مشکل کا حل ہے. دعا ہی اللہ سے لینے کا راستہ ہے. اور دعا کے لیے، دعا قبولیت کے لیے جو ذمہ داری ہماری ہے عبادت کی، وہ ہم پوری کریں، پھر دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. Also, when we are at home, my dear brothers, when we are in the masjid, don't be anxious about running away from the masjid. No. After every salat, stay in the masjid. And whatever needs we have, present it to Allah, because Allah is the one who fulfills our needs. We all have needs. So instead of leaving the masjid immediately after salat, we should remain in the masjid. Turn to Allah, beg from Allah, ask from Allah subhanahu wa ta'ala, so that this Allah will fulfill our needs. And my dear brothers, when we are doing this effort, we should make tawbah istighfar. Because it's a great thing. When we make tawbah istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala relents towards us, and Allah subhanahu wa ta'ala forgives us and overlooks us, our mistakes, and Allah assists us. As it comes that a person who makes tawbah istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala overlooks his faults. Allah subhanahu wa ta'ala removes his difficulties in such a way that is unimaginable. And Allah subhanahu wa ta'ala takes him out of all the problems and grief that he may have. And Allah provides him livelihood from such a place where he has no expectation. These are the great blessings of making tawbah istighfar. So a person should make tawbah istighfar. We should beg Allah subhanahu wa ta'ala. We should make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Dua is a means, it's a great thing Allah has given us to take from the treasure of Allah. But it's our responsibility to make this, our circumstances such that Allah subhanahu wa ta'ala accepts our du'as. And we should make our life in such a manner
we should be punctual in our salat and in all other our activities in such a manner that our dua becomes acceptable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And to make dua is our need. Also, we are responsible for the whole ummah and the whole of humanity. We should make dua for the ummah also. We should make dua for humanity also, because everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should make our life in such a manner that our dua becomes effective. Then through dua, Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill our needs. Allah subhanahu wa ta'ala will solve our problems. Allah subhanahu wa ta'ala will assist us. So we'll all try inshallah. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم. اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کا حکم دیا ہے کہ دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. ادعونی استجب لکم. اور ادعونی ہر ایک سے کہا ہے, ہر ایک کو دعا کرنے کو کہا. یہ نہیں کہ اللہ والے کریں ان کو جا کے تم دعا کرنا ہمارے لیے. ہر آدمی اللہ سے پریشان ہو کر جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا قبول کرتا ہے. ہاں میں یجیب المضطر اذا دعا, کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب پریشان حال, کوئی بھی پریشان حال ہو, گنہگار ہو, کوئی بھی ہو, دیہاتی ہو, ہاں کوئی بھی غریب ہو, مالدار ہو, جب وہ پریشانی کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لہذا ہم دعا مانگیں اور دعا والے بنیں اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرائیں. یہ نہیں ہے کہ ہم حسن بصری بنیں گے تو دعا قبول ہوگی, ایسا نہیں ہے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا اللہ میں چاہے کتنا ہی گنہگار ہوں لیکن میرا اللہ میری دعا اپنی فضل و کرم سے قبول کرے گا. اس کے ساتھ اب دعا مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں میری دعا اللہ قبول کرے گا. اور دعا کو عاجزی کے ساتھ مانگیں, عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے. ہاں اور میرے دوستو دعا کے آداب کے ساتھ مانگیں, غفلت کے ساتھ نہ دعا مانگیں. غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائیو دعا سے پہلے اللہ کی حمد تعریف کریں اور دعا سے پہلے درود پاک پڑھا جائے اور پھر دعا کو درود شریف پر ختم کیا جائے. جس دعا سے پہلے اور بعد میں دعا میں درود پاک ہوتا ہے وہ دعا آسمانوں پر جاتی ہے, اور جو دعا میں میرے دوستو درود پاک نہیں ہوتا وہ دعا آسمانوں پر نہیں جاتی. ایک تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ہم دعا والے بنیں اور اپنے گھر کے بال بچوں کو بھی اللہ سے مانگنے والا بنائیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. Allah subhanahu wa ta'ala has given the command to make dua. That make dua and I will accept your dua. Means Allah will listen. This is a command to us to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. So every person should beg from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah is a being who is prepared to listen to us. All of us can do it. Allah has made it so easy. Every Muslim can make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And also, when a person is in difficulty, Allah has advised us that when a person is in difficulty, rich or poor, villager or city dweller, pious or impious, every person has got problems and difficulties. So Allah says, that person who is in difficulty, when he turns to Allah subhanahu wa ta'ala and begs from Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala assists him. Allah accepts his dua. Allah removes his difficulties. So, it's not necessary, the condition is not that a person has to be pious. Then only Allah will listen. No, any person who is in difficulty or problems, if he turns to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is there to listen to that person and remove his problems and difficulties. So it's not a condition that when we become a pious saint like Hazrat Junaid Baghdadi Rahmatullah, Allah will listen to us. It's not like that. Anyone can turn to Allah and ask from Allah, Allah will fulfill his needs. So we should worry about dua. We should make the conditions that dua becomes accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. We should also make our children and our family members also attentive towards the need of making dua. We should inspire in them the same attitude that they also make dua to solve their problems. Yes, there are certain conditions. One is that the person must have conviction that when I make dua, my Allah will listen to me.
will accept it. We must have the conviction and that Allah will accept. Also, we must make dua with an attentive heart. With an attentive heart. If we have made dua in a careless attitude, inattentive, then Allah won't pay attention to our dua. So our dua, we should do it with an attentive heart. And we should have this conviction that Allah will accept my dua. Yes, there is adab also, that the person, first when we make dua, we praise Allah subhanahu wa ta'ala. That is the first thing. Greatness of Allah. Then we send durood on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. At the beginning of that dua also, after praising Allah, and at the end of the dua also, we send durood on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is said that the dua, whether it is durood on the Prophet before and after, then that dua is raised into the heavens. But if there is no durood on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then that dua remains suspended. It is not raised to the heavens. So we should make dua with an attentive heart. We should make dua with conviction. We should praise Allah subhanahu wa ta'ala. Then we should recite durood, salawat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam before and after. And inshallah, when we will make our life like this and beseech Allah, beg Allah with an attentive heart, cry to Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah Allah will accept our duas, and through duas Allah subhanahu wa ta'ala will solve our problems. दुरूद पढ़ लें. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक. अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु. ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائزين والمفرج عن المكروبين والمربح عن المغمومين ومجيب دعاء المستضيفين. يا كاشف الكرب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں اے اللہ تیری رحمت کی امید لے کر حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اور تیرے اللہ پوری امت مسلمہ کو اے اللہ سب کو تو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں ہماری کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے اور ہماری اور پوری امت مسلمہ کی ایک ایک کی تو مغفرت فرما دے. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں اور اے اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی تو مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری گناہوں والی زندگی کو تیری طاعت پر زندگی سے تو بدل دے. اے اللہ ہمیں اپنی طاعت پر زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ وہ ایمان جو تو چاہتا ہے اے اللہ وہ ایمان ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ وہ نماز جو تو چاہتا ہے ایسی نماز پر پڑھنا ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے نبی والے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. تیری ذات عالی کا دھیان نصیب فرما. اے اللہ جس سے ذاتی تعلق ہمیں عطا فرما دے. ہمارے اخلاق کو درست فرما دے. اے اللہ ہمیں اخلاق حمید عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا فکر نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے اندر صفات حمیدہ اور ایمانی صفات پیدا فرما دے. اے اللہ تیری ذات اے اللہ تیرے ہی لیے مرنا اور تیرے لیے جینا نصیب فرما دے. اے اللہ تیری رضا کے لیے زندگی کے اے اللہ زندگی میں ہر کام کو تیری رضا کے جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما دے. تیری رضا کے جذبے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جان اور مال تیری دی امانت ہے. اسے امانت سمجھ کر تیری منشا کے مطابق تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج پر ہمیں اے اللہ لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما. ہماری جان اور مال اور صلاحیتوں کو تیرے نبی والی محنت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو حفاظت فرما دے. امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو اے اللہ تیرے نبی والی محنت کے لیے ختم نبوت والی عظیم محنت کے اے اللہ لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے جو تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں اے اللہ تو ان کی تربیت فرما. ان کی ایمانی تربیت فرما. دعوت کی عظیم محنت کی بصیرت نصیب فرما. اے اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما. اے اللہ ان کی تو آخرت کے ساتھ بہترین تربیت فرما. مربی حقیقی تو ہے ہمارا رب تو ہے. اے اللہ تو ہماری ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن سے تو آخرت کے ساتھ ہماری تربیت فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جہاں جہاں تیرے بندے تیری نسبت پر پہنچے ہوئے ہیں جماعتیں جہاں جہاں پہنچی ہوئی ہیں اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر اے اللہ اسے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اسے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما دے. اے مولا تو تو قادر مطلق ہے. تو تو ذرہ نواز ہے. تو یہ ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تیرے محتاج بندے تیرے پاس آئے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو ہدایت کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما دے. اور اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ اپنے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ اے اللہ پوری امت میں زندہ فرما دے. اور امت مسلمہ کے وجود کو اقوام عالم کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. امت کی مغفرت فرما. امت کی بگڑی کو بنا دے. اے اللہ امت کی بگڑی کو بنا دے. امت کی اصلاح فرما دے. امت کی اصلاح فرما دے. امت کو حق پر محنت پر مجتمع فرما دے. اے اللہ امت کو حق پر محنت پر مجتمع فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما.
بلکہ اللہ تو اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دے. امت کے ساتھ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کے ساتھ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. سہولت کا عزت کا معاملہ فرما. اپنی غیبی تعیش شامل حال فرما. رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کو دشمنوں کے نرغوں سے نکال دے. امت کو ظالموں کے نرغوں سے نکال دے. اے اللہ امت کو باطل کے نرغوں سے نکال دے اور امت کو اپنی حفاظت پہ جگہ عطا فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال ایمان اعمال آبرو عزت معاملات معاشرت اور اخلاق کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ دین کی سازی محنت کرنے والوں کی محنت کے مراکز کی مساجد کی مقاصد کی مدارس کی دینی درسگاہوں کی دین کی نسبت پر جو محنت جہاں کہیں ہو رہی ہے تیرے یہاں مقبول و محبوب ہے. سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما. سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما. شریروں کی شرارت سے ظالموں کے ظلم سے اے اللہ فتنوں کے فتنے سے اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما. اور اے اللہ پھر دوبارہ دنیا میں اے اللہ دور صحابہ کی طرح اے اللہ دعوت کی محنت کو تو زندہ فرما دے. ایمان کی محنت کو دور صحابہ میں جیسے قرآن پاک کی محنت تھی ایمان کی محنت تھی اس محنت کو گھر گھر میں ایک ایک فرد امت کی زندگی میں اپنے فضل و کرم سے زندہ فرما دے. اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ظالموں سے اور ظالموں کے ظلم سے اے اللہ ظالموں کی تمام اسکیموں سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. اس کے لیے محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اس کو ایسا بھلی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما اور اس اجتماع کو قبول فرما کر اسے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما دے اور پوری امت میں نبی والی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہمیں اپنے سے راضی فرما دے. تو ہمارا ہو جا. ہمیں اپنا بنا دے. ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں تو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما. اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما اور اس کی برکت سے اللہ ہماری دنیا کو بھی تو اے اللہ آسان فرما دے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر عطا فرما کر اے اللہ آخرت کی تیاری میں لگنے کی توفیق نصیب فرما. موت اور مابعد الموت کی زندگی میں برکت نصیب فرما. موت کے بعد آنے والی تمام گھاٹیوں کو اللہ تو آسان فرما. قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے میدان حشر کی ذلت رسوائی سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے. اللہ پوری پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے زندگی کے ایک ایک لمحے کو اور مال کے ایک ایک پیسے کو تیری منشا کے مطابق تیرے دین کے تقاضوں پر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت جس سے تو راضی ہو رہا ہو ہم تجھ سے راضی ہو رہے ہوں تیری مخلوق تیری ہدایت کے دروازے کھل رہے ہوں تیری ملاقات کا شوق دل میں ہو. اے اللہ ایسی مبارک موتیں نصیب فرما. دنیا بٹتے دنیا بٹورتے گناہ کرتے کرتے اے اللہ مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ گناہ کرتے کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما. مرنے سے پہلے اپنی اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے دین کی عظیم محنت میں تیرے فضل و کرم سے تیرے جتنے بندے لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں صفات دعوت صفات قبولیت صفات قرآنیت کو پیدا فرما دے. اے اللہ اجتماعیت قلوب پیدا فرما. وحدت کلمہ وحدت فکر پیدا فرما. اے اللہ دین کی نسبت پر جو محنتیں جہاں کہیں تیرے بندے کر رہے ہیں ہم سب کو تو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما دے اور ان تمام محنتوں کو امت میں امت پناہ آنے کا ذریعہ بنا دے اور امت مسلمہ کے اپنے مقصد پر آنے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ اس ملک کے باشندوں کو تو ہدایت دے دے. اے اللہ اس ملک کے باشندوں کو ہدایت دے دے.
اس پورے بر اعظم کو خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً اے اللہ ہدایت کے عمومی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دے، اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس سفر کو بے انتہا قبول فرما، جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اے اللہ تو اس کی آبیاری فرما، اس کی آبیاری فرما، تیرے بندوں نے جو ارادے عزائم کیے ہیں اسے پورا فرما، اور اے اللہ ہمیں سب کو اے اللہ تیرے دین کی عظیم محنت میں جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر مسجد میں نبی والی محنت کو زندہ فرما، نبی والے اعمال کو زندہ فرما، اور ہر فرد امت کو اس میں مشہور فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، اے اللہ جن تیرے بندوں نے بندیوں نے ہم سے اور ہمارے دوستوں سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یا حقدار ہیں، اے اللہ ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ ہماری جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کی ایمانی، اعمالی، اخلاقی، معاملاتی، معاشرتی، دعوتی ہر لائن سے تو آفت کے ساتھ تربیت فرما، اے اللہ آفت کے ساتھ تربیت فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم ہم نصیب فرما، اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی راہی کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتا ہمیں عطا فرما، جن جن شروع سے پناہ چاہیے ہے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے آئندہ کے جتنے اسباب طے ہوئے ہیں ان اسباب کو تو آسان فرما، اس سفر کو بھی آسان فرما، قبول فرما، ہر قسم کی سہولت اور آسانیاں پیدا فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں قبول فرما، ہمارے بزرگوں کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ انہیں اپنی شان بدلاتا فرما دے، اور اللہ جتنے ہمارے بزرگ بقید حیات ہیں ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما، انہیں صحت دے، قوت دے، ہمت دے، عافیت دے، ان کے سایوں کو تعداد قائم فرما دے، اور اللہ امت کو ان سے اللہ فیض اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ All brothers who are going for Jamaat, please come forward here, inshallah. Jamaat number 1, this informant Jamaat from Chillabombe, Hussein Ismail Chillabombe, Muhsin Solwezi, Musa Serenje, Abdul Wali Mursa Chillabombe.